अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, आज मुख्तलिफ़ किस्म की स्टोरीज़ हमारे पास हैं। कुछ तो लोकल हैं और कुछ परेशान कुन भी हैं। वो उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। केपी में क्या हो रहा है, पंजाब के हवाले से क्या अलर्ट जारी हो चुके हैं, ये भी आपको बताएंगे। उसके अलावा आपको ये बताऊंगा जी कि जो मोदी साहब ने जो हरकतें की हैं और जो लाल किले में उन्होंने तकरीर की थी, बेसिकली उसका असल मकसद क्या था और वो किसे टारगेट कर रहे हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है, जो वो बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, इसके पीछे मकासद कुछ और भी हैं। इसके अलावा हम आपको ये बताएंगे कि भारत को एक और बहुत बड़ी सुबकी का सामना हुआ है। इंटरनेशनल सतह पर हुआ भी पाकिस्तान के सामने है। उठ के कमरे से चले गए, भारतीय वफ्द उठ के कमरे से चला गया। समझें क्या हालत हुई होगी उनकी। तो ये स्टोरी भी आपको बताएंगे ये क्या है। और उसके बाद आपको ये बताएंगे जी, अब इंडियंस को पेट में एक और दर्द हो रहा है। वो कहता है जी, अमेरिका से पाकिस्तान की जो क्लोजनेस है उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो वहाँ की लॉबिंग फर्म्स हैं। ये क्या कहानी है, ये वो क्यों कह रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे आज ही। इसके अलावा जी, आरएसएस जो कि एक तरह से करता धरता है बीजेपी की, और बीजेपी की गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर, समझे आरएसएस और बीजेपी का पूरे भारत पे कंट्रोल है। तो इन्होंने अमेरिका को एक दहशतगर्द मुल्क कह दिया है। किस तरह से कहा है, अब ये डायरेक्ट हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, ये भी आपको डिटेल से स्टोरी बताएंगे। उसके अलावा जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी एक और आज हम शामिल करेंगे। जो तालिबान है, इन्होंने जी फिर पंगा ले लिया अमेरिका से, बाज नहीं आ सकते। कोई ना कोई काम, कोई ना कोई हरकत इस तरह की करते रहते हैं कि जिससे दुनिया जो है ना वो हैरान परेशान तो होती है, लेकिन उसके बाद फिर इन्हें भी बहुत परेशान करती है। फिर एक ऐसा ही काम इन्होंने किया है। क्या किया है ये भी आपको डिटेल से बताएंगे। और माशाल्लाह जी, पाकिस्तान को एक और बहुत बड़ा हथियार मिल गया है। ये कौन सा बड़ा हथियार है और पाकिस्तान को इस हथियार मिलने से क्या फ़ायदा होने जा रहा है, ये डिटेल से तमाम स्टोरीज़ आज जानेंगे आज के वीलॉग में। तो थोड़े से वक्फे के बाद चलते हैं डिटेल्स पे। अच्छा, सबसे पहले जो हमारी स्टोरी है बड़ी मुख्तसर सी, उसके ऊपर बात करूंगा क्योंकि अभी ये डेवलपिंग स्टोरी है। केपीके के अंदर नागहानी आफत आई है। वहाँ पे क्लाउड बस्टिंग हो रही है, वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग्स हो रही हैं, और क्योंकि ज़्यादा पहाड़ी इलाके हैं तो पानी का फ्लो बहुत होता है, और सैकड़ों जानें अभी तक ज़ाया हो चुकी हैं। केपीके इस वक्त मुश्किल में है। पाकिस्तान का एक भाई इस वक्त मुश्किल में है। इस वक्त हमें ये नहीं देखना कि आपसी सियासत क्या है, इस वक्त हमें ये नहीं देखना कि कहाँ पे किसकी गवर्नमेंट है, ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। इस वक्त सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पाकिस्तानी मुश्किल में है। केपीके के अंदर जो सैकड़ों जानों का ज़िया हुआ है, ये एक नागहानी आफत के तहत हुआ है। यहाँ पे तनकीद करना बेजा है। अगर हम ये कहें कि कोई बहुत बेहतर किया जा सकता था, यहाँ पे इन चीज़ों को रोका जा सकता था, तो जो नागहानी आफात होती हैं उन्हें रोकना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। उन चीज़ों में बेहतरी ज़रूर लाई जा सकती है। ये ज़रूर मुमकिन था कि कुछ अगर बेहतर जिसे कहते हैं ना इंतजामात किए जाते तो शायद ये नुकसान थोड़ा कम हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही ना होता। अब सब अपना हिस्सा डाल रहे हैं। पाक फौज ने अपना हिस्सा डाला है, मरीम नवाज़ ने खुद अपनी हेल्प ऑफर की है, वफाक कह रहा है कि मतलब बहुत कुछ वफाक देने को तैयार है और कर भी रहा है। और केपीके ऑलरेडी जारी सी बात है कि मुश्किल में है, तो खुद उनकी जो मैनेजमेंट है वो उसमें लगी हुई है। हमारी दुआ है कि हमारे भाइयों को जल्द अज जल्द इस मुसीबत से निजात मिले, और पाकिस्तान का जो एक बड़ा बाजू है केपीके जो है, अल्लाह ताला उसे हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। और जो पंजाब है, पंजाब पे भी हाई अलर्ट जारी हो चुके हैं। वहाँ पे भी बड़ी तुग़यानी जो है उसका अंदेशा है। वहाँ पे भी अंदेशा है कि क्लाउड बस्ट होगा, हैवी रेनिंग होगी, तो उसके लिए भी पंजाब को तैयार रहना पड़ेगा। तो एक मुश्किल टाइम है जो हम सब को मिल के काटना है, और इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम जितनी बहादुर है वो इसे फेस ज़रूर कर लेगी। लेकिन बिला वजह अपने घर से मत निकलिए, जितना एहतियात हो सकता है वो करें। सब कुछ आप गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते कि वो हमें नहीं बचा रहा है। जब आप खुद अपने आप को ख़तरे में डालेंगे तो आप अपने आप को तो मुश्किल में डाल ही रहे हैं, साथ आप गवर्नमेंट का भी काम बढ़ा रहे हैं। तो जब जो अपनी एहतियात कर सकते हैं वो ज़रूर करें, लेकिन गवर्नमेंट जो है उसे भी मुतरक रहने की बहुत ज़रूरत है कि सिचुएशन इमरजेंसी है। ऑलरेडी आप हाई अलर्ट पे हैं, लेकिन आपको कोशिशें इससे भी ज़्यादा बेहतर करना होंगी। अब चलते हैं जी अपनी अगली स्टोरी पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है जी कि मोदी साहब की लाल किले वाली तकरीर आपने सुनी। उन्होंने टारगेट किया जी कि फिर पाकिस्तान को जी पानी नहीं देंगे, हमारे हक का पानी हम किसी को नहीं देंगे। अपने किसानों से मुखातिब हो रहे थे। तो एक लॉजिक को थोड़ा सा आप अगर जोड़ के देखें तो आपको समझ में आएगा कि अमेरिका से जो इख्तलाफ चल रहा है टैरिफ पे, वो भी इंडिया ये बहाना बना रहा है कि हम इन्हें अपनी मंडियों की रसाई नहीं दे रहा है, जिसमें एग्रीकल्चर और डेयरी की इंडस्ट्री शामिल है, ताकि हमारे लोकल लोगों का जो वो रोज़गार है वो ख़त्म ना हो जाए। बेसिकली एक ये सब बहाना होता है। असल में जो ज़िम्मेदार हैं, ये डेयरी वाले जो लोग हैं, जो किसान हैं, ये ज़्यादातर मोदी के ख़िलाफ़ हैं, ये इसके वोटर्स नहीं हैं। और मोदी को इन लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद इन लोगों की है, जिसमें एक बहुत छोटा तबका मोदी को सपोर्ट करता है और जो बड़ा तबका है वो मोदी के ख़िलाफ़ है,
تو اس وجہ سے انہیں راغب کرنے کے لیے مودی اس طرح کی باتیں یا اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے کہ ان لوگوں کو لگے کہ وہ تو بھائی مودی صاحب تو ہمارے بڑے سگے ہیں. اب یہ پانی کے ہمارا پانی ہمارے حق کا ہمارے کسانوں کا ہم کسی کو نہیں دیں گے. تو ٹریٹی کے اندر تو یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ پاکستان کے حق کا پانی ہے, تو اب اس سے ختم کرنے کا بہانہ ایک ہی تھا کہ ہم ٹریٹی کو مانتے ہی نہیں. بھائی معاہدہ کرنے کے بعد نہ مانتے تو پھر انٹرنیشنل قوتیں آپ سے خود ہی منوا لیں گی, ادروائز تو کسی بھی معاہدے کی کوئی بھی اگر دستخط ہوتا ہے تو اس کی اہمیت ہی نہیں رہ جائے گی. جس کا دل کرے گا, جو بدماشی کر سکتا ہے وہ منوا لے گا اپنی, جو بدماشی نہیں کر سکتا وہ مار کھاتا رہے گا. تو اگر اس طرح کا قانون دنیا میں چل پڑا تو پھر تو یقین مانیں دنیا میں کوئی بھی ملک محفوظ نہیں رہے گا. یہ جو مودی صاحب ہیں, یہ صرف مودی صاحب ہی ایسی باتیں کر سکتے ہیں. یہ پتہ نہیں مطلب کس چیز کا نتیجہ ہے, کیا کھاتے پیتے ہیں یہ صاحب جو ہیں, جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. دو ملکوں کو آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. اور دوسرا یہ اب کسانوں کا کارڈ کھیل رہے ہیں, کسانوں کا جی, کہ امریکہ سے پنگا لے کے بھی یہ دکھا رہے ہیں جی کہ میں اپنے کسان بچا رہا ہوں, اور اپنے ہی کسانوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ ٹریٹی بھی میں تمہارے لیے توڑ رہا ہوں, تمہارے لیے مجھے پانی چاہیے. حالانکہ ان کے حق کا پانی تمام سب کچھ ان کے پاس موجود ہے, اور یہ مودی کر رہا ہے صرف اور صرف سیاست. اس سے زیادہ اس کا کوئی کام نہیں ہے. کبھی آپ اس کی تقریر سنیں تو تقریر سنتے ہوئے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ تقریر نہیں کر رہا ہوتا, وہ ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے. بالی ووڈ کا بھوت اس بندے کے سر کے اوپر بھی سوار ہے, اور یہ بندہ صرف لوگوں کو ایکٹنگ کر کے ڈائلاگز بول کے امپریس کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. پریکٹیکلی آن گراؤنڈز وہ بندہ نل ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ کہتا ہے جی اپنی سیکیورٹی جو کور ہے وہ ہم بنائیں گے, اگلے 10 سال میں ہم بنا لیں گے, اور جی اپنے ہم وہ 5th جنریشن پلین بھی بنا لیں گے, اپنا ہم انجن بھی بنا لیں گے. بھائی یہ کرنا آسان نہیں ہوتا. اتنا آسان ہوتا تو دنیا میں بہت سارے ملک یہ کر چکے ہوتے, یا آپ ہی پہلے کر چکے ہوتے. اب یہ ہوتا ہے کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے اپنی عوام کو لگا دو, اور وہ ٹرک کی بتی ہو سالوں کی. اب کہتے ہیں نا ایک آپ کو کہتے ہیں جی فلانا فوم لے لیں, آپ کو 20 سال کی گارنٹی ہے. کیا 20 سال بعد آپ کو یقین ہے کہ وہ شاپ وہاں پہ ہوگی؟ کیا آپ وہاں پہ اس کی گارنٹی جو ہے نا وہ مانگنے کے لیے جائیں گے؟ 20 سال بعد کون دیکھتا ہے؟ 10 سال بعد. یہ اتنے جو لمبے پلانز ہوتے ہیں, ان لمبے پلانز کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. تو یہ ایک ایسا ٹرک کی بتی ہے کہ اس کے پیچھے لگا دیا جائے, لوگوں سے ووٹ لے لو, بعد میں کس نے پوچھنا ہے کیا ہونا ہے. تو یہ مودی کی جی پوری کی پوری سیاست ہے. اب آپ کو ایک اور بہت امپورٹنٹ سٹوری کی طرف میں لے کے چلتا ہوں جی, یہ بھی بھارت کے حوالے سے ہی ہے. پلاسٹک آلودگی پر اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام کا مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا, جس کی صدارت کر رہے تھے وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی مصدق ملک صاحب جو ہیں. اب اگلا جو اجلاس ہونا تھا اس کا بھی تعین ہونا تھا کہ اس کی صدارت کون کرے گا. تو 46 ملکوں نے پاکستان سے کہا کہ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, آپ ہی اسی کی صدارت آگے کریں. تو بھارتی وفد کو لگ گئی آگ. بھارتی وفد جو ہے وہ کانفرنس چھوڑ کے اٹھ کے وہاں سے چلا گیا جیلسی کے تحت, جی کہ پاکستان کو کیوں صدارت مل رہی ہے. اب آپ کا اختلاف جو بھی ہوگا وہ ہوگا, ماحول پہ تو نہیں ہے. مجھے لگتا کہ انڈیا کا جو وفد تھا نا, اسے یہ لگا کہ ماحولیاتی آلودگی کی بات کر رہے ہیں, تو انہیں لگا کہ شاید ماحولیاتی آلودگی میں بھارت بھی شامل ہے, کہ ہم بھی آلودہ ہیں, تو اس وجہ سے ہمارے خلاف بات ہو رہی ہے, ہمیں اٹھ کے چلے جانا چاہیے, یہ ہمیں ختم کرنا چاہ رہے ہیں. تو بہرحال جی ان کا وفد اٹھ کے چلا گیا, اور اس کے بعد مصدق ملک صاحب نے بڑی اسٹریٹ باتیں کی. انہوں نے کہا جی کہ یہ پلاسٹک کی ریسائکلنگ ہونی چاہیے, اور یہ جو آلودگی اس سے ساری پیدا ہوتی ہے زیادہ تر بڑے ممالک سے پیدا ہوتی ہے, اور اس کے بعد چھوٹے ممالک کو جو نقصان ہوتا ہے اس کے لیے کوئی فنڈنگ بھی میسر نہیں ہوتی بڑے ممالک سے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا فنڈ قائم ہونا چاہیے کہ جو چھوٹے ممالک اس سے متاثر ہو رہے ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جا سکے. تو انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے بھی بڑے سخت قسم کے پیغامات دیے, لیکن یہ ہوتی ہے جینون بات جو آپ نے کرنی ہے. جو ایکچوئل بات تھی وہ انہوں نے وہاں پہ کی, وہاں سٹیج پہ بیٹھ کے کی, اور کیونکہ بات ٹھیک کر رہے تھے تو سب نے اس کی سپورٹ بھی کی. لیکن بھارت اٹھ کے چلا گیا جی, ان سے برداشت نہیں ہو رہا کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ یہ کامیابیاں کیوں نصیب فرما رہا ہے, اور اس کی تکلیف بڑھتی جا رہی ہے پہلے سے زیادہ. اچھا, اب اس کے بعد ایک اور بڑے مزے کی آپ کو چیز بتاتا ہوں جی. اب پاکستان اور امریکہ کا جو تعلق اس وقت اچھا چل رہا ہے. ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں کہ جو ممالک آپس میں تعلق رکھتے ہیں وہ مفادات کے تعلق ہوتے ہیں, وہ کوئی پیار محبت نہیں ہوتا. اب پاکستان کو امریکہ سے کچھ مفاد ہوگا, امریکہ کو پاکستان سے مفاد ہوگا, یا کسی بھی ملک کا کسی بھی ملک سے تعلق ہے تو وہ میوچل انٹرسٹ پہ ہوتا ہے, جب دونوں کو ایک دوسرے سے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اب اگر کسی کی کامیابی آپ سے ہضم نہیں ہو رہی نا, تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے فائدہ تو کچھ نہیں ملنا, یہ تو فلانی چیز کی وجہ سے انہیں یہ فائدہ دیا جا رہا ہے. اب انڈینز نے ایک بہانہ بنانا شروع کر دیا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے جو تعلقات, پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات بڑے اچھے چل رہے ہیں, اس کی وجہ لابنگ فارمز ہیں. پاکستان نے جی 6 لابنگ فارمز ہائر کی ہوئی ہیں, لاکھوں روپیہ دے رہے ہیں, انڈیا سے 3 گنا زیادہ خرچہ کر رہے ہیں. انڈیا $2 لاکھ خرچ کر رہا ہے, پاکستان $6 لاکھ خرچ کر رہا ہے منتھلی بہاف پہ, اور جناب وہ اسی لیے گورنمنٹ تک رسائی زیادہ ملی ہوئی ہے پاکستان کو. بھائی آپ کے پاس پیسہ ہم سے بہت زیادہ ہے, آپ ہم سے بہت زیادہ پیسہ لگا سکتے ہیں. اگر
اسی طریقے سے تعلقات بہتر ہونے ہوتے نا تو آپ کر لیتے, یہ کوئی پرابلم نہیں تھا. آپ کے اگر تعلقات بہتر نہیں ہو رہے تو اس کی وجہ آپ کے مودی صاحب ہیں, اس کی وجہ آپ کی مودی صاحب کی حرکتیں ہیں, آپ کی گورنمنٹ کی بدماشی ہے. اب آپ یہ دیکھیں جناب کہ ان کے جو راج ناتھ سنگھ جو ہیں, ان کے راج ناتھ سنگھ صاحب نے ایک دفعہ فرمایا, وہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو دنیا کا باس بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور اصل باس تو ہم ہیں. یہ راج ناتھ سنگھ کے الفاظ ہیں. اب جب اس طرح کے الفاظ امریکہ یا کوئی بھی دنیا کا ملک سنے گا تو وہ آپ کے بارے میں کیا خیال کرے گا کہ کیا مطلب آپ مطلب کس ذہنی صلاحیت کے لوگ ہیں, کس ذہنی حیثیت کے آپ لوگ ہیں جو اس طرح کے بیانات داغ دیتے ہیں پوری دنیا کے لیے کہ ہم تو باس ہیں, کوئی باس بننے کی کوشش کر رہا ہے تو ہم تو اسے قبول نہیں کرتے. مطلب زبردستی کی بدماشی یا خود ساختہ عظمت, کہتے ہیں خبت عظمت کا شکار. تو بھارت اس وقت خبت عظمت کا شکار ہے, اسپیشلی جو بی جے پی کی گورنمنٹ ہے. انہوں نے جی ایک اور بھی حرکت کی ہے. آر ایس ایس جو ان کی مدر کمپنی ہے, بیسیکلی یہ بی جے پی کی کمپنی, میں جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں کہ بھائی وہ اوقات اس سے زیادہ نہیں ہے. جو آر ایس ایس ہے انہوں نے کیا کیا کہ ان کا ایک اخبار ہے آرگنائزر, اس کے اندر, یہ انگلش اخبار ہے ان کا, اس کے ایڈیٹوریل میں انہوں نے امریکہ کو ایک دہشت گرد ملک کہہ دیا کہ امریکہ تو جی ایک دہشت گرد ملک ہے کیونکہ دہشت گردوں کا ساتھ دیتا ہے اور یہ بلی ہے. اب بی جے پی اور آر ایس ایس دونوں مل کے انہوں نے کمپین شروع کر دی ہے پورے امریکہ کے خلاف, اور اب پورے انڈیا کے اندر یہ ایک کمپین سٹارٹ کریں گے, تمام لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے اور یہ امریکہ کو گالیاں دلوائیں گے. امریکہ ان کا لحاظ کر نہیں رہا, وہ انہیں چھوڑ نہیں رہا, اور ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ مطلب پاکستان کس طرح سے امریکہ کے کلوز ہو رہا ہے. تو اب یہ جناب آر ایس ایس جو ان کی مدر آرگنائزیشن ہے, اس نے بھی یہ حرکتیں اور یہ کام شروع کر دی ہیں کہ اس نے بھی امریکہ کو اب بلی کرنا شروع کر دیا. خیر کر کے دیکھ لیں, کچھ عرصے بعد انہیں اندازہ ہو جائے گا ان کے ساتھ ہوتا کیا. اب ایک اور ہے جی, دنیا کے اندر بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ کی زبان, کہ اگر آپ اپنی زبان سے مکر گئے یا اپنے معاہدوں سے مکر گئے تو کل کو آپ پہ کوئی بھی اعتبار نہیں کرتا. جیسے انڈیا ایک ٹریٹی سے مکر رہا ہے تو اس کے بعد انڈیا کے ساتھ ٹریٹی کون کرے گا, کس مطلب کون چاہے گا دھوکہ کھانا. سیم ایز اٹ از طالبان نے ایک حرکت کی. ان کے جو امیر ہیں ہیبت اللہ اخونزادہ صاحب, ٹھیک ہے, ہیبت اللہ اخونزادہ وہ ہیں جی کہ جو بالکل دنیا سے ہٹ کے رہتے ہیں. کندھاری طالبان جو اور حقانی طالبان کے یہ طالبان کے دو بڑے گروپس ہیں. اس میں جو کندھاری ہیں, جو مین گروپ ہے ان کی گورنمنٹ میں جو شامل ہے اس وقت, اس کے مطلب یہ ہیڈ ہیں, اور ویسے اوور آل طالبان کے بھی امیر یہی کہلاتے ہیں, ہیبت اللہ اخونزادہ. انہوں نے ایک آرڈر جاری کر دیا. انہوں نے کہا ہے جی کہ جتنی بھی اس وقت ان کی کیبنٹ ہے اس کے ساتھ قائم مقام کا لفظ نہیں لگے گا. ان کے جتنے بھی وزراء تھے اس کے ساتھ پہلے قائم مقام کا لفظ لگتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی, دوحہ میں ایک معاہدہ ہوا تھا ان کا امریکہ کے ساتھ, انٹرنیشنل ممالک کے ساتھ. اس معاہدے کے اندر یہ بات طے کی گئی تھی کہ آپ اپنے تمام جتنے طبقات ہیں افغانستان میں انہیں اپنے ساتھ لے کے چلیں گے, تمام گروپوں کو ساتھ لے کے چلیں گے, اور ایک مشترکہ گورنمنٹ بنے گی. یہ ایک معاہدے میں طے ہوا تھا. اور اس وجہ سے جتنی بھی جو عبوری گورنمنٹ بنی ہوئی تھی کہ جو ابھی قائم مقام تھی اس کے ساتھ عبوری کا لفظ یوز ہوتا تھا. تو اب انہوں نے کہا جی کہ وہ عبوری نہیں, وہ مستقل ہی سمجھے. یہ مستقل ہے, اب کوئی عبوری کا ورڈ یوز نہیں ہوگا. تو ایک طرح سے جو دوحہ اکارڈ تھا اس کے اندر سے طالبان اب نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. سراج الدین حقانی جو دوسری سائڈ پہ ہیں, جو پاکستان کے ایک زمانے میں قریبی سمجھے جاتے تھے, یہ حقانی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم دوحہ معاہدے کی مکمل حمایت کرتے ہیں. اب یہ حمایت کر رہے ہیں, اور دوسری سائڈ پہ جو ان کا دوسرا گروپ ہے, کندھاری گروپ جو ہے, حقانی گروپ یہ ہے اور وہ دوسرا کندھاری گروپ ہے, ان کی لگتا ہے شاید آپس میں بن نہیں رہی ہے. اب آپس میں ایک دوسرے کے اگینسٹ چل پڑے ہیں, دونوں حکومت کا حصہ ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ نہ ہو کہ آپس میں کوئی خانہ جنگی انہوں نے سٹارٹ کر دی ہو, یا ان کی ملی بھگت ہے, گاڈ نوز, یہ کچھ آگے جا کے یہ باتیں کھلیں گی. لیکن بہرحال دوحہ اکارڈ سے اگر یہ نکلتے ہیں تو یہ اپنے لیے مزید مصیبتوں کو دعوت دیں گے کہ آپ تو اپنی کسی بات پہ پورے ہی نہیں اتر سکتے. تو اب امریکہ اس پہ کیا کرے گا, یا انٹرنیشنل کمیونٹی کا ریئیکشن اس کے اوپر آنا باقی ہے. یہ بھی پتہ چلے گا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ان کے ساتھ کیا کرتی ہے. اچھا, اب ایک اور جی بہت زبردست قسم کی نیوز ہے جی. پاکستان کو ماشاءاللہ ایک اور بہت بڑا ہتھیار مل گیا. جو نیوی ہے یہ کسی بھی ملک کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, کیونکہ نیوی زیادہ امپورٹنٹ اس لیے بھی کہلاتی ہے کہ یہ آپ کے ٹریڈ روٹس کی حفاظت کرتی ہے. آپ کی جتنی بھی تجارت ہے, کسی بھی ملک کی تجارت جو ہے وہ زیادہ تر جو ہوتی ہے وہ بحری راستوں سے ہوتی ہے, اور آپ کی جو بحری طاقت ہے یہ ڈیفائن کرتی ہے اس چیز کو کہ آپ اپنے ٹریڈ روٹس کو کتنا زیادہ محفوظ رکھ سکتے ہیں. پاکستان کی ماشاءاللہ بحریہ پہلے ہی بہت مضبوط ہے, اور مزید انہوں نے 8 آبدوزوں کا ایک معاہدہ کیا تھا جنہیں ہنگور آبدوزیں کہا جاتا ہے, چائنا کے ساتھ. اور یہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت معاہدہ ہوا تھا کہ 4 اس میں چائنا میں بنی تھیں, 4 پاکستان میں بنی تھیں. تو اس کی جو تیسری آبدوز ہے, ٹھیک ہے, یہ اب جو تیسری آبدوز ہے اس کا نام میں آپ کو بتا دوں, پی این ایس ایم مینگرو.
کے نام سے ہے. اس کی لانچنگ کی تقریب ہوئی ہے چائنا میں, پاکستانی آفیشلز بھی گئے ہوئے تھے, اور یہ تیسری آبدوز پاکستان کو مل گئی ہے. اور چائنا شپ بلڈنگ اینڈ آف شور انٹرنیشنل کمپنی کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا ہے پاکستان کا 8 آبدوزوں کا. تو پاکستان اب مزید سٹرونگ ہونے جا رہا ہے. ایک اور آبدوز آپ کے انڈکٹ ہو چکی ہے. جب بھی یہ اس طرح کے معاہدے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ یہ سب آبدوزیں اکٹھی بن گئی اور مل گئی ہیں, ساتھ ساتھ یہ ایک ڈیولپمنٹ کا ایک وہ پروسیس ہوتا ہے, بنتا جاتا ہے اور آپ کو ملتا جاتا ہے, کیونکہ یہ وہ پروڈکٹ نہیں ہے جو فوری طور پہ بنائی جا سکے. بڑی ہائی اور بڑی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجیز یوز ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن ان آبدوزوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ بہت لیتھل ہیں, اور ان آبدوزوں کی وجہ سے انڈیا جو ہے اس خطرہ نکلا ہوا ہے, وہ ذرا پریشان ہے کہ ان کے ساتھ ہوگا کیا. کیونکہ اگر آپ کی بحریہ سٹرونگ ہوگی تو ان کے پاس وہ جو 2-4 ہیں نا, وہ جنہیں ایئر کرافٹ کیریئر نما سے وہ لے کے پھرتے ہیں, جنہیں وہ اپنا پرائیڈ کہتے ہیں اور سو کالڈ پرائیڈ کہتے ہیں, اور ماشاءاللہ اپنی پرفارمنس یہ دکھاتے ہیں کہ سمندر میں اسکریچیں مارتے پھر رہے ہوتے ہیں, گول گول دائرے میں چکر لگا کے اپنی عوام کو امپریس کرتے ہیں, یہ دیکھو جی ہماری بحریہ کتنی سٹرونگ ہے. تو انڈین بحریہ کو یہ پتا ہے کہ ان کا یہ زوم جو ہے نا کچھ عرصے بعد یہ بھی ٹوٹ جائے گا, کہ پاکستان جب انتہائی جدید قسم کی نئی آبدوزوں کی انڈکشن جو ہے نا, جو آلریڈی اس نے سٹارٹ کر دی ہے, اور جب یہ کچھ عرصے میں کمپلیٹ ہو جائے گی تو یہ اپنی عوام کو کیا منہ دکھائیں گے کہ بھائی ان کی بحریہ کہاں کھڑی ہے اور آپ کی بحریہ کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے. وہ اپنے اپنے نمبر کو بہت سپیریئر کہتے ہیں, لیکن ایک دفعہ یہاں پہ ہم نے ایک انٹرویو بھی کیا تھا, ایک نیوی کے ہمارے کمانڈر, بہت سینئر پوسٹ کے بندے یہاں پہ آئے تھے, ان سے ہم نے پوچھی تھی یہ بات, تو انہوں نے آگے ہمیں یہ بتایا تھا کہ پاکستان کے پاس جتنے شپس ہیں وہ لیٹسٹ شپس ہیں. پاکستان نیوی کے پاس جتنے بھی شپس موجود ہیں وہ انڈین شپس جو ہیں ان کے مقابلے میں ٹیکنالوجیکلی بہت بہتر ہیں. تو ماشاءاللہ آپ کی بحریہ بھی بہت سٹرونگ ہے. تو یہ تھا ناظرین ہمارا آج کا ویلاگ, یقیناً آپ کو پسند ہوگا. لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.